बिस्मिल्लाह करें भाई साहब। सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है भाई? जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं अल्लाह भाई ताला साहब? का एहसान है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मौज़म है, मोहम्मद मौज़म। कहाँ से कॉल किया आपने? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? तबरीज से? दुबई दुबई से दुबई से दुबई दुबई ओके यूएई ओके। से। जी सर, बात करें। जी तो किबला एक सवाल है जो जी मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा गूंजता है और ये मैंने पढ़ा भी है इसके बारे में। वो ये है जी कि कुरान मजीद में एक आयत है कि खुदा ने फरमाया है कि मैं हाफिज तो नहीं हूँ वैसे, जी जी लेकिन खुदा ने फरमाया कि मैंने इस दिन आसमान को, ज़मीन और आसमान को मैंने 6 दिन में खल्क किया। हम्म 6 दिन में या 6 रातों में, ऐसा कोई तर्जुमा है इसका आयत का। 6 दिन में 6 रातों में खल्क किया। तो किबला जब रात ही मतलब दिन ही नहीं है या रात ही नहीं है, तो उसको 6 दिन कैसे लगे? मतलब अभी तो कायनात खल्क की अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने 6 दिनों में, ठीक है? जी। तो जब दिन ही नहीं है, जब सूरज ही नहीं बना, चांद ही नहीं बना, सितारे नहीं बने, रात ही नहीं बनी, तो ये 6 दिन कैसे हो गए? तो हमारे अहादीस में है कि ये सित्तत अय्याम से मुराद है सित्तत औक़ात, 6 टाइम्स में, 6 जी दौरान में, 6 दौरान में, 6 स्टेजेस में बनाया जी हुआ। जी जी तो यौम से मुराद भले इन्न रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सित्तत सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। जी जी इससे मुराद जी यह जी है कि 6 औक़ात में, 6 मुख्तलिफ दौरान में बनाया। जी जी ओके। तो तो ठीक हो गया। किबला एक और सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा कि मैंने बहुत से ये कुरैशी साहब भी हैं, वो हनीफ कुरैशी ऐसा करके कोई नाम है, वो कहते हैं जी सहाबा कराम अफजल हैं, अंबिया कराम, सॉरी साहबा मुंह से निकल गया, अंबिया कराम अफजल हैं या ये आले बैत अलैहिस्सलाम जितने भी हैं ये अफजल हैं। तो आपके नज़दीक ये जो है इनमें रुतबा किसका है ज़्यादा आपके नज़दीक? क्योंकि मैं आपकी वीडियोस तमाम तर जो है ना वो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बड़ी तफसील से देख रहा हूँ, बड़ी डिटेल के साथ मैं सारी आपकी वीडियो सुनता हूँ। तो मुझे काइंडली ये बता दीजिए कि आपकी नज़र में कि ये अंबिया कराम जो ज़्यादा फजीलत रखते हैं या फिर सब अहले बैत मुसलमानों जो का इजमा है, अलैहिस्सलाम है? सब मुसलमानों का इजमा है जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आएंगे, और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम कोई मामूली नबी नहीं है, उलुल अज़्म मिनर रसूल है। जी ठीक है। ठीक है ना? जी जी उन्होंने जी जी हज़रत मूसा, 5 नबी हैं जो उलुल अज़्म है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जी जी इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिमुस्सलाम और जी जी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम जब आएंगे किसके पीछे नमाज पढ़ेंगे? जी जी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जी ठीक है ना? ठीक है ना? और खुद जमात जी मुखालिफिन ने खुद रिवायत की है कि नमाज इमाम जमात में जो सबसे आलम है, अफजल है, उसको आगे किया जाए, मुस्तहब ये है नमाज जी वैसे बिल्कुल इनके। जी हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो लाजमी बात है कि जब महदी अलैहिस्सलाम जो 12वें इमाम हैं, ठीक है ना, अहले फरीक़ैन दोनों मानते हैं कि महदी अलैहिस्सलाम अहले बैत में से हैं। जी जी वो जमात मुखालिफिन भी कहते हैं महदी अहले बैत अलैहिस्सलाम में से, हम कहते हैं कि वो हमारे 12वें इमाम है, वो कहते हैं कि नहीं वो 12वें इमाम नहीं है, बहरहाल लेकिन वो अहले बैत अलैहिस्सलाम में से। तो वो ईसा इब्न मरियम से अफजल हैं, वो ईसा इब्न मरियम के इमाम हैं। ईसा इब्न मरियम उनकी इक्तिदा करते हैं, वो खलीफा होंगे, ईसा इब्न मरियम उनकी पैरवी करेंगे। जब ये महदी अलैहिस्सलाम की यह पोजीशन है, ये फरीक़ैन, इसमें कोई मुखालिफ ही नहीं है इसका, कि जब ईसा इब्न मरियम आएगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनमें इमाम कौन होगा, पेशवा कौन होगा, कायद कौन होगा, खलीफा कौन होगा, सबका यही इजमा है जी ठीक कि है। ईसा इब्न मरियम पैरवी करेंगे हज़रत महदी अलैहिस्सलाम की। तो वाज़ेह बात है, तो वाज़ेह बात है, वो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक फ़र्द है। ठीक है ना? उनसे बड़ा कौन है? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। फरीक़ैन दोनों जानते हैं कि अहले बैत में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से कोई अफजल नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। ठीक है ना? किबला तो आपसे यहाँ वाज़ेह पर एक बात है सवाल है, मैं कि वो जी अगर महदी अलैहिस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम ईसा इब्न मरियम से अफजल हैं, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम महदी से ईसा से अफजल हों, तो उसमें कोई ताज्जुब ही नहीं है, बल्कि ये साबित है। ओके। जी जी किबला आपसे यहाँ पर एक सवाल बनता है, अगर आप ये फरमा रहे हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम अफजल हैं और अंबिया कराम जो उनके पीछे हैं उनका रुतबा कम है, तो आप उनके साथ अलैहिस्सलाम क्यों लगाते हैं फिर? जो हजरत अली आप कहते हैं, अंबिया कराम जो है उनको भी अलैहिस्सलाम कहते हैं आप, और हजरत अली को भी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जबकि हजरत अली का रुतबा ज्यादा है उन सबसे। उनके साथ फिर आपको अलैहिस्सलाम नहीं लगाना चाहिए? किसके साथ नहीं लगाना चाहिए? हजरत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं ना आप, अली अलैहिस्सलाम या हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम या तो इमाम हसन क्या लगाना अलैहिस्सलाम चाहिए? अलैहिस क्या लगाना चाहिए?
وہی اسی چیز کی تو کنفیوژن ہے, وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ اگر ان کا رتبہ زیادہ ہے انبیاء کرام سے, ہم۔ تو پھر ان کو ہمیں کیا کہنا چاہیے, مطلب علیہ السلام, ڈفرینس تو آ جائے گا نا پھر آٹومیٹکلی. اگر علیہ رتبہ السلام زیادہ ایک دعا ہے کہ اللہ کی جانب سے ان پہ سلامتی ہو, اللہ کی جانب سے ان پہ درود ہو, ٹھیک ہے نا. آپ یہ حضرت یہ بھائی میں آپ کو بھی کہتا ہوں السلام علیکم, میں آپ کو بھی کہتا ہوں, میں آپ کو بھی کہہ سکتا ہوں فلانی علیہ السلام, اس پہ اللہ کی جانب سے سلامتی ہو. یہ اس سے کوئی رتبے کا تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک دعا ہے, ایک درود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیں, علیہ السلام کہہ دیں, صلی اللہ علیہ کہہ دیں, سب یہ سب صحیح ہیں. اوکے. قبلہ جو یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے, علی لقب ہے اللہ تعالیٰ کا, ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے, تو وہ اس کے ساتھ وہ جل جلالہ لگاتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ویسے تو آپ وجہ اللہ تو کہتے ہیں, یہ اہل ولی اللہ بیت علیہ کہتے ہیں, السلام اللہ کا کہتے طریقہ ہیں. کار نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار, ان کی سنت نہیں ہے. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے جل جلالہ کہہ دیں, جلت عظمتہ, جل جلالہ. یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ الفاظ تنزیہ کے, یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں. جو لوگ اس کام کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق اور سنت سے خارج ہیں. صحیح. اوکے. جی ٹھیک ہوگا قبلہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ, سلامت اللہ رہیں آپ کو آپ. جزائے خیر دے. کو تھینک یو, تھینک یو. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. ہون ساڈے کول کالر کون ہے جی؟ ساڈے کول ایک کالر ہے جی. ہو جی, لو جی. او قمر صاحب, ہو تسی فون کو نہ ہلاؤ, فون کے ساتھ کھیلنا بند. اوکے, فون کو نہ چلو. السلام علیکم. ہاں قمر صاحب, وعلیکم. کتوں کال کیتا تسی؟ قمر نہیں ہو حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے؟ عمر ہے؟ عثمان. عثمان جی. اوکے جا, فون کو نہ ہلاؤ, فون کو ایک جگہ رکھو, بات کریں جی. بسم اللہ. اصل میں تک گیا ہوں, 3 گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا آپ کا. اوکے اوکے, وہ حکم کریں بھائی. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. فون کے سامنے بیٹھو, فون کے سامنے بیٹھو بھائی, کان کو نہ دکھاؤ, چہرہ دکھاؤ. حکم نہیں ہے, عرض ہے میرے. انتہائی مختصر. کہاں سے کال کیا آپ نے, کس شہر سے؟ میں ٹھٹا, سندھ. واہ جی واہ, ٹٹا. اوکے بھائی صاحب. تو حضرت آپ کو بھی کافی دیر ہو چکا ہے, بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, بہت دیر میں گفتگو کر رہے ہیں آپ. میرے انتہائی مختصر سے سوالات ہیں, میں چاہتا ہوں آپ جواب بھی مختصر دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ سے سیکھ سکوں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اہل تشیع قرآن میں تحریف کے قائل ہیں یا نہیں؟ تحریف یعنی قرآن چینج ہو چکا ہے, غلط الفاظ ہیں. مطلب قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ترمیم کے قائل آپ ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, آپ شیعہ کے متعلق پوچھ رہے ہیں یا میرے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ جی اہل تشیع حضرات سے متعلق پوچھ رہا ہوں. اہل تشیع جو فعلاً جو اہل تشیع کہلاتے ہیں, ان کی اکثریت جو ہے زبانی طور پہ وہ یہی کہتے ہیں. کچھ بہت ساروں کا عقیدہ بھی یہی ہے, بہت سارے عقیدہ اپنا چھپاتے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے کہ مثلا علماء کی بات کر رہا ہوں, علماء میں سے رسمی طور پر سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو اس میں سے اکثر کا عقیدہ بھی یہی ہے, اس طرح نہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. لیکن ایسے علماء بھی ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں تبدیلی آئی ہے, لیکن وہ چھپائیں گے, اس کو تقیہ کریں گے, آگے پیچھے کریں گے. میرا جو عقیدہ ہے, میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہے. جو قرآن کے متعلق اس مسئلے میں بخاری مسلم میں جو روایات ہیں, میرا عقیدہ وہی ہے. کیا روایات ہیں اور کیا عقیدہ؟ تو فریقین کے روایات میں میرے عزیز اور قرآن مجید میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. نہ قرآن میں ایسی کوئی دلیل ہے, نہ فریقین کے احادیث میں اس بات کی کوئی, نہ کسی صحابی نے کبھی ادعا کیا ہے. بلکہ روایات, فریقین کے روایات اس مسئلے پہ متواتر ہیں کہ قرآن کی ترتیب وہ نہیں ہے جو ترتیب نزول ہے. قرآن کی ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ کی جانب سے ہے, یہ ترتیب صحابہ کا کام ہے. اور فریقین کے روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں کمی واقع ہوئی ہے. بعض ایسے آیات تھیں جن کو ہٹایا گیا. جی ہاں ٹھیک ہے حضرت, آپ اگر میرے لیے سورۃ التحریم کی اگر تھوڑی سی تفسیر کر دیں, جو پہلی اور دوسری آیت ہے, کہ اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ آپ تفسیر کریں. نہیں, میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں, آپ سے جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ کل آپ اگر سوال تو کوئی ہے, سوال ہے تو کریں, کوئی سوال ہے تو کریں بھائی.
تو سورہ تحریم کی آپ ترجمہ یا تفسیر نہیں کریں گے؟ آپ کوئی سوال ہے تو کر لیں بھائی، تفسیر کرو فلان سورہ کی، یہ کوئی بات ہوئی؟ کوئی اسی میں سے میں سوال اصل میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ سوال کرو، پھر سوال کرو. سوال میرا یہ ہے کہ سورہ تحریم میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تنبیہ کی گئی ہے یا جو تنقید کی گئی ہے وہ کس پر ہے؟ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عتاب قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عتاب کی گئی، یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام قرار دیتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. حرام کو یہ جماعت جو کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کیا ہے، وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ حلال کو اگر کوئی حرام کر دے تو یہ کفر ہوتا ہے. حلال کو حرام کر دینا یہ دین میں بدعت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے، کی تسلی ہے کہ آپ اتنے مظلوم ہیں، آپ اتنے اکیلے ہیں اپنے حیات میں کہ آپ اپنے گھر میں آپ کو اپنے گھر میں تقیہ کرنا پڑتا ہے، آپ اپنے گھر میں مظلوم ہیں، تنہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بیان ہے یہ. اور کیوں یہ ہوا تھا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کن لوگوں نے ظاہر کر دیا. بہرحال اس میں تفصیل ہے، اس میں بہت وقت لگے گا بیان کرنے میں. مزید آپ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے بھائی؟ ابھی آپ تفصیل میں تو اس کو اگر فل بیان کریں تو 1 گھنٹہ تو لگے گا نا. گھنٹہ نہ لگائیں، اگر اختصار سے بہرحال میں اپنے سوال پہ آ جاتا ہوں. سوال کرو بھائی، تم سوال کرو میں جواب دوں گا. اگر کوئی پوائنٹ ہے میرا سوال یہی تھا، اسی سے متعلق تھا. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، پریشان تھے، ان کے راز کا معاملہ تھا. تو جو قرآن کی آیات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق ہے قرآن میں، جو کہ واضح ہیں، جس میں آپ نے سورہ حجرات کا ذکر کیا اور دوسری آیات کا ذکر کیا جس میں لا یعقلون کے الفاظ ہیں یا آواز اونچے کرنے کے الفاظ ہے، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے. اس کو کوئی تنقید بھی کہہ سکتا ہے. اسی طرح جب صحابہ اکرام کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی روک ٹوک کی ہے تو اس کو بھی آپ دلجوئی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہے کہ تم بھی اس کاموں سے رک جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، تم وہ الفاظ دیکھیں ہر جگہ نہیں ہے. اگر کہیں دلجوئی ہے تو اس کے لیے قرینہ ہوگا نا، اپنے سے تو نہیں بنا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال کو حرام نہیں بنا سکتے، حرام کو حلال نہیں بنا سکتے، وہ دین میں بدعت نہیں لا سکتے، وہ کافر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمارے پاس واضح حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے مذمت نہیں کیا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. جہاں بھی ظاہر اس کا عتاب ہے، ظاہر اس کی مذمت ہے، وہ باطن میں وہ کسی اور کی مذمت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. قرآن کا نزول اس اصول پہ ہوا ہے، یا کعانی واسمع یا جارہ. تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے سمجھ لیں. آپ اپنے بچے پہ کوئی ڈانٹ لیں نا، آپ کا بچہ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے لیکن دوسرے بچوں نے، گلی والوں نے غلط کام کیا ہے، آپ اپنے بچے کو اگر ان کو مثلا گلی والوں کو کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ والدین ناراض ہوں گے، لیکن بلند آواز میں اپنے بچے کو ڈانٹ لیں کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے نے غلط کام کیا. تو وہ کسی وجوہات کے بنا پر، کسی مصلحت کے بنا پر آپ اپنے بچے سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن اصل میں مخاطب مقصود کوئی اور ہے. قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. وہی اہل بیت علیہ السلام جو مطہر ہیں، جو قرآن کے 7 ثقل اکبر ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی مذمت نہیں ہے. لیکن صحابہ کے متعلق اگر کوئی ایسی آیت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ صحابہ تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے. صحابہ سے اگر خطا ہوئی، قرآن نے مذمت فرمایا تو پھر کیا ختم بات. اگر اس میں اگر قرینہ ہے، دلیل ہے کہ یہاں پہ صحابہ کی مذمت نہیں ہے. ایک منٹ وہاں پہ دل جوئی ہے. سوال لے لینا آپ حضرت، سوال وہ قرینہ لے کے آئے نا، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. قرینہ ایسے ہی نہیں ہے بھائی، آپ سن لیں پہلے. ٹھیک ہے آپ سن لو پہلے. آپ میرا سوال سن لینا، پھر آپ تسلی سے آنسر دے دیجیے گا. میرا جواب تو سن لو نا، جواب میرا ختم ہوتا ہے، سن لو. اگر کوئی صحابہ کے متعلق کوئی ایسا ہے، آپ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیاس نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سن لو نا بھائی، آپ بھی تو سن لینا، بات کوٹو نا بھائی، میں بات کر رہا ہوں. میں نے بھائی کہہ دیا کہ جب میرا بھی سوال آپ سن لینا. تو ابھی آپ نے کہہ دیا کہ جواب ختم ہوگا تو سوال کریں گے نا بھائی. ٹھیک ہے، آپ بار کاٹ رہے ہو، اس کو غصہ ہے. کہتے ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی صحابہ.
اور بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہو سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائی چپ کرو پلیز. نہیں چپ. اوکے خدا حافظ, گڈ بائے, ٹاٹا 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 بابا. بھائی مجھے بات کرنے دو, بار بار نہ کاٹو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا قیاس نہیں ہے کہ جو پیغمبر کا رتبہ ہے وہی صحابہ کا ہے. پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتا تو صحابہ سے بھی نہیں ہو سکتا. یہ کس کا بکواس ہے؟ یہ کس کافر کی بکواس ہے؟ کس دلیل کے بنا پر کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتا؟ صحابہ ہیں چیزیں کیا ہیں کب سے غلطی نہیں ہو سکتا؟ اگر کسی معاملے میں کوئی آیا موجود ہے کسی صحابی کے متعلق, اگر یہ ہے کہ اس صحابی کی دلجوئی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر, وہ بتاؤ, وہ دلیل لے کے آؤ. اس طرح جنرل قاعدہ آپ نہیں بنا سکتے کہ جہاں بھی صحابہ کی مذمت ہے وہ کہہ دے کو مذمت نہیں ہے, کیونکہ صحابہ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ کوئی جنرل قاعدہ نہیں ہے. اب تم بھاگ جاؤ بیٹے, تم اب سیکھ جاؤ کہ جب میں بات کر رہا ہوں میری بات کو نہ کاٹو. اوکے, جب ایک دفعہ دو دفعہ تمہیں سمجھا دے کہ میری بات نہ کاٹو تو میری بات نہ کاٹو.